ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और हमारे साथ इस वक्त ताहिर हुसैन साहब मौजूद है। ताहिर हुसैन साहब, एक बात जो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि नए आर्मी चीफ को इसलिए वो लाना चाहते हैं अपनी मर्जी का, ताकि उनको नाअहल की करार दिया जाए। ये नाअहल क्यों करार दे दिया जाएगा? उनके खिलाफ ऐसा क्या है? किस चीज़ का खौफ है उनको? देखिए, अभी मोहतरमा बात कर रही थी पीटीआई की, तो मैं उनकी बहुत सब्र से बातें सुन रहा था और मैं अपने दिल में बहुत अजीब सा कि पता नहीं कौन सी दुनिया में लोग रहते हैं, क्या देखते हैं, समझ से बाहर है। अब सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला ये है कि अगर मैं उनकी कोई चीज़ हाईलाइट करूंगा तो वो अपनी चीज़ों को सही नहीं करेंगे, वो दूसरों को पिन पॉइंट करने लगे, वो भी तो ऐसे हैं। जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप भी ऐसे ही हैं। मतलब दो गलत मिलके एक सही कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब ये जो आर्मी चीफ अभी आप बात कर रहे थे, आर्मी चीफ का जो मसला है, देखें ये वहां पहुंचने की जो बात है ना, देखें डॉक्टर साहब, खान साहब की हमेशा से ये प्लानिंग है कि वो करते क्या है, वो इस अजीम कौम को इतना बेवकूफ़ बनाते हैं जो उनकी सोचों में भी नहीं है। वो एक तरफ तो बैठकर ये कहते हैं, अगर आपने मेजर खुर्रम के प्रोग्राम देखे हों, जो उनके साथ उनकी अपनी पार्टी के सीनियर, वो कहते हैं कि रोखड़ी साहब, हाँ, वही कहते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद, यानी कि उनके ऊपर हमले के बावजूद भी वो कहते हैं कि जाके इनसे बात करो, मुज़ाकरात करो। सलमान जो है उसका भी आपने ट्वीट, यार आप एक तरफ ये कह रहे हो कि जो है ना आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो है ना मैं तो इनसे बात नहीं करूंगा। अच्छा, आवाम को इधर आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ये बड़ी अजीब सी बात है। एक तरफ कहते हैं हमारे कोई है नहीं, हम नहीं जानते हाँ, उनको अचानक से, और फिर उनको पार्टी से निकालने के लिए नोटिस भी दिया जाता है। जब जानते ही नहीं तो फिर पार्टी से क्यों निकाल रहे हैं? उनको नोटिस भी दे दिया ना, रोकड़ी साहब को नोटिस मिल गया। अब देखिए कौन, और अभी कुछ देर पहले वाडवा साहब ने भी बाकायदा ऐलान कर दिया है कि मैं साबिक रहनुमा हूं तहरीक इंसाफ का। तो अब इन लोगों का मसला ये है कि ये कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, देखिए झूठ कितना भी बोल लें आप, लेकिन झूठ की लाइफ बहुत कम होती है। अच्छा, इनकी पूरी सियासत झूठ पर है। इनकी देखिए सियासतदान होते ही झूठ सही है, लेकिन इमरान खान की एक्सट्रीम झूठ पर सियासत है। वो इन चीजों को कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करता। अच्छा, ये सिर्फ इमरान खान का हाल नहीं है, इनकी पूरी कैबिनेट का ये हाल है। ये लोग कभी भी कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर वो ये कहते हैं कोई गलती इंसान से, देखिए आज भी उन्होंने क्या कहा, मुझे तो पता ही नहीं था। इन्हें कोई चीज क्या पता ही नहीं होता, इनको कोई भी, अच्छा घड़ी की कीमत का भी नहीं पता था, वो उनको कुछ नहीं पता होता। पैसे पाकिस्तान कैसा है ये भी नहीं पता, ये भी कुछ नहीं पता। अभी कल उमर फारूक का मैं इंटरव्यू देख रहा था, जो उसने कहा, लंबा चैप्टर है उमर फारूक वाला, मैं लेती हूँ, मैं आगे बात करती गेस्ट है, लेकिन पहले मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा सख्त मौकफ आया है इस वक्त ताहिर हुसैन का, तो मैं नीलम इरशाद साहिबा की तरफ आऊंगी। जी नीलम, क्या कहेंगी? हेलो जी नीलम। जी जी, ताहिर हुसैन साहब ने बहुत कुछ कहा है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो उनका मौकफ है, वो अचानक से यू टर्न भी ले लेते हैं और अचानक बयान भी बदल जाता है, उनको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं, इनको नहीं पता कि 75 एज से क्या हो रहा है, 75 एज से क्या गुनाह के पलंदरे में फंसे हुए सारे, और इनको फिर भी शर्म हया नहीं आती। आप देखें, इमरान खान सादिक और अमीन डिक्लेयर्ड हैं। ये भाई साहब कैसे ये बोल सकते हैं कि इमरान खान झूठ बोलते हैं? देखिए मुझे तो आपकी इस बात पे ही बड़ा एतराज है। देखिए नीलम साहिबा, मुझे आपकी इस बात पे ही एतबार है, और पहले दिन से लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, माशाल्लाह आप भी पढ़े लिखे हैं। नीलम देखिए, सादिक और अमीन इस पूरी दुनिया के अंदर एक ही हस्ती का टाइटल है, और वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है ना, वो एक ही हैं, वो एक ही हैं। आप सब लोग मदीना की रियासत की बात करते हैं, आप लोग मदीना की रियासत की बात करने के बाद मुनाफत की बातें करते हैं। आप नहीं देखें, मेरी फॉलो करने में कोई हरज है? मुझे बताएं। नाउजुबिल्लाह, हम तो उनकी मिट्टी के पाशिक भी नहीं है, हम इस काबिल नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिट्टी के भी हम छू के, हम उनका नाम नहीं ले सकते, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लीडर नहीं कह सकता, उसकी मुनाफकत की इंतहा तो देख लेना। आप लोग एक तरफ सुने। अच्छा मुझे बताएं, 25 मई को क्या हुआ था? 25 मई को क्या हुआ था ये मुझे बताइए ना नीलम साहिबा, कि आप सब लोग वहां पहुंचे हुए थे और आपका लीडर वहां से फरार हो गया था। इतनी बड़ी मुनाफकत है ना? बिल्कुल फरार, गलत बात नहीं, आप ये तो ताहिर हुसैन साहब, मेरा ख्याल है कि नीलम इरशाद साहिबा को बात करने दें, मुकम्मल होती है तो आगे चलते हैं। जी नीलम इरशाद साहिबा, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि इमरान खान के लिए अगर कोई गलत फहमी है तो आप देख लें, पूरी दुनिया में अभी कल परसों पेरिस में देखें,
کبھی دنیا کے کسی لیڈر کا رولر کا اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا جو پیرس میں ہوا ہے. سوچیں ذرا آپ, یہ پاکستان چھوڑیں, وہ تو چلو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو اکسا لیتے ہیں. ارے بھائی نہ ہم کھانے کھلاتے ہیں, نہ بریانی کھلاتے ہیں, نہ پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں, لوگ خود آتے ہیں, لوگ اپنے اون پہ آتے ہیں, ویل چیئر پہ آتے ہیں, بچے آتے ہیں, بوڑھے جوان آتے ہیں. بچہ آپ کہتا ہے نواز شریف چور ہے, کیونکہ ان کے گھروں میں سب کو پتہ چل گیا ہے. اچھا میں آپ ایک جو کہہ رہی ہیں کہ ایک منٹ میں بتا دوں, دیکھیں ڈاکٹر صاحب ان کے یہاں جو بریانیوں کے جو ٹی وی میں دکھائیں گے کس طرح ٹوٹے پڑ رہے ہوتے ہیں, نیلم شاہ صاحب آپ کا پوائنٹ پہ آ گیا. کوئی اور نہیں ہے جی ابھی تک, جی مجھے بتائیں ابھی تک کوئی ہے جو پاکستان کو صحیح چلا سکا؟ آتے ساتھ برباد کر کے رکھ دیا. 7 مہینوں آپ نے 3.5 سال میں اتنا برباد کر دیا جو 75 سال میں نہیں ہوا. داڑھ بھی نہیں گیلی ہوتی ہے. مجھے بتائیں آپ لوگوں نے 75 ایئرز کی کرپشن ہمیں دے دی, گھڈے میں ڈال دیا, ہمیں ڈنجن سے ہمیں نکلنا پڑ رہا تھا اور ہم نکل آئے تھے, اور ماشاءاللہ سے ہم لوگوں کی پرفارمنس اچھی جا رہی تھی, پوری عوام خوش ہے ہمارے سے. آپ کیا بات کرتے ہیں بھائی, آپ کہاں کی دنیا میں رہتے ہیں؟ بالکل آپ نہ ٹی وی دیکھتے ہیں, نہ خبریں سنتے ہیں, نہ روڈ پہ آتے ہیں. ہمارے لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں جی 500 لوگ تھے. ارے بھائی آپ کو نہ پڑھے لکھے اس طریقے سے آپ کا پوائنٹ بہت کلیئر ہے. اسی پہ ہی بیرسٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے ایک سوال میں پوچھتی ہوں. بیرسٹر صاحب صادق امین کی بات کی جاتی ہے, عمران خان سے بہت اچھے ہوں گے, باقی جتنے بھی لیڈران آئے ہیں ان پہ کرپشن کے کیسز بھی آئے اور سامنے چیزیں بھی آ رہی ہیں. ایون یہ کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئی ہیں, اور ابھی جو ہمارے ریسنٹ وزیر اعظم ہیں ان پہ بھی فرد جرم عائد ہونے والا تھا. بہرحال وہ چیزیں رفع دفع ہو گئی, بات ختم ہو گئی. لیکن اس کے باوجود یہ کردار پھر کیوں گھومتے ہیں خان صاحب کی طرف؟ شہزاد اکبر ہو, فرح گوگی ہو, یا پھر ان کی اہلیہ کے حوالے سے بات ہو, پھر یہ فاروق صاحب بھی آ گئے, یہ کیوں کردار ان کے آس پاس ہوتے ہیں؟ ان کو ختم کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اچھا سنا, لیٹس بی ویری میچور اباؤٹ اٹ. صادق اور امین کا جو لفظ ہے وہ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, اور خاص طور پہ آرٹیکل 62 کے اندر موجود ہے. اور ہمارے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ممبر ہوگا نیشنل اسمبلی کا, اور یہ اپلائی کرتا ہے ٹو دا پروونشل اسمبلیز ایز ویل, جو بھی ممبر ہوگا اس کو صادق اور امین ہونا ہے. تو یہ کہنے میں کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ مذہبی طور پہ کوئی غلط بات ہے کہ کوئی صادق اور امین ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے لیڈرز لوگوں کے ہوتے ہیں, وہ ان کو صادق اور امین مانتے ہوں گے, دوسروں کو نہیں مانتے ہوں گے. باقی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ہیں, اس ریفرنس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ ڈیبیٹ کو کبھی بھی لے کے جانا چاہیے. تو دیٹ بینگ سیڈ, اب یہ صادق اور امین والی بحث پہ آ جاتے ہیں. میں یہاں تک ضرور ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جو میڈم کہہ رہی تھی کہ وہ ڈکلیئرڈ صادق اور امین ہے, ایبسولوٹلی ناٹ. وہ تو ایک لسٹ تھا, ایک کاز آف ایکشن تھا کورٹ کے سامنے. حنیف عباسی نے چیلنج کیا تھا اس کیس میں, چلیں ٹھیک ہے جی, وہ ریگولرائز ہو گیا ان کا بنی گالا, اور وہ نکل گئے اس مسئلے کے اندر سے. اپیرنٹلی سپریم کورٹ نے کہا کہ منی ٹریل ہمارے سامنے ہے. تو وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگر اس کو سمجھنے. بٹ دیٹ واز ون لسٹ. اگر میں کسی ایک کیس میں کلیئر ہو جاتا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں باقی کسی چیز کے لیے جواب دے نہیں رہا. اب میرا بڑا کلیئر اوپینین ہے, کیونکہ یہ گھڑی کا معاملہ ایک پورا چل رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دکھا دی ٹیلی ویژن کے اوپر کہ یہ گھڑی آئی ہے. کردار شہزاد اکبر, یہ فرح گوگی, پنکی صاحبہ, اور پھر یہ فاروق صاحب, میں تو کہتا ہوں کہ بڑا اسپیسیفک بات کر لیتے ہیں نا. دیکھیے بات یہ, اگر آپ یہ کہیں کہ امورل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی خان صاحب کی طرف سے کہ آپ نے 2 کروڑ روپے گھڑی کے پے کر کے, اور اس کی جب ویلیویشن لگی تو اب کوئی کہتا ہے 80 کروڑ, کوئی کہتا ہے 90 کروڑ, کئی لوگوں کو میں نے ٹی وی پہ اربوں تک بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے. اور کہنے کو فرح گوگی نے 35 کروڑ روپے لیے بھی ہیں, تو اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ غیر اخلاقی حرکت ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی ریزنیبل مائنڈیڈ آدمی, ایون خان صاحب خود بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی, اور شاید اب ہائنڈ سائٹ از دا ورلڈز بیسٹ سائنس, لیکن وہ ہائنڈ سائٹ میں دیکھ کے یہی کہیں گے کاش میں یہ کام نہ کرتا. پھر آ جاتے ہیں لیگل آفینس کی طرف. دیکھیے جب آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے گاڑیاں لے لیں جو سیف الرحمان کے جا کر شو روم سے نکل آئیں, وہ اس کے گراج سے نکل آئیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہار جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی نے بیچ دیا, تو پھر آپ کو بھی گھڑی کا جواب دینا پڑے گا. ہاں ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی یا نون لیگ والے اسٹریٹ فیس کے ساتھ یہ کرٹیسائز نہ کر سکیں کہ آپ چور ہیں, آپ نے گھڑی بیچی, کیونکہ آپ نے بھی توشہ خانہ سے بڑا کچھ لیا. تو اس کی لیگیلٹی ایک ایسی چیز ہے جس کو ذرا زیادہ پیرائی میں دیکھ کے اس کو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. لیکن اگر جو مس ڈیکلیریشن پرائما فشائے نظر آئی ہے, یہ مس ڈیکلیریشن اگر ثابت ہوتی ہے تو یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار خان صاحب کے اوپر ہے. تیسری بات یہ ہے گریوٹی آف دا آفینس. دیکھیں گریوٹی آف دا آفینس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. 30-35 کروڑ روپے آپ کہہ رہے ہیں اس گھڑی کے لے لیے آپ. وہ جو انکوائری رپورٹ آئی ہے لوکل گورنمنٹ کے سیکٹری کی, ایس بی سی اے کے آفیشل سے, 30-32 کروڑ روپے تو ڈائریکٹر رشوت سال کی گھر لے کے جا رہا ہے. بھائی وہ پرائم منسٹر تھا,
تو وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک سائن کا, اگر آپ صرف, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو صرف ریڈیمنگ کانٹریکٹس ہوتے ہیں, اس ریڈیمنگ کانٹریکٹس میں اگر آپ 3 مہینے کا ریلیکسیشن پیریڈ دے دیں تو 1 سے 2 ارب روپے تو ویسے ہی آپ کے پاس آ جاتے ہیں. تو یہ تو دس از ناٹ این ایشو ایٹ آل کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ملک کا وہ 30 یا 35 کروڑ روپے کے لیے. میرے سامنے بیرسٹر صاحب سامنے آ رہی ہے وہ جو بیچ میں ایک مدعا آیا تھا کہ اتنا سارا ٹیکس کیسے انہوں نے پے کیا, خان صاحب کے اوپر بیچ میں ایک آئی تھی, تو اس میں یہ بھی تو آ سکتا ہے کہ یہ جو پیسہ آیا تو اس لحاظ سے تو وہ ٹیکس بھی نہیں تھا جتنا زیادہ ٹیکس وہ پے کیا گیا. ہاں ایبسولوٹلی, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک وقت ہے کیونکہ پی ڈی ایم تمام جماعتیں حکومت میں, یا تو آپ کہتے ہیں نا نون لیگ یا پیپلز پارٹی, تمام جماعتیں حکومت میں ہیں, تمام ادارے ان کے پاس ہیں. ایف بی آر از این ایجنسی آف دا فیڈرل گورنمنٹ, دا ایف آئی اے از این ایجنسی آف دا فیڈرل گورنمنٹ. اب یہ تقریریں شکرینے روز ٹی وی پہ آ کے کرنا بند کریں نا. اب اگر اف دے وانٹ ٹو ٹیک سم ایکشن on it, بٹ وہ بات یہی ہے کہ دس از جسٹ mere political point scoring. جہاں تک میں اس بات کو سمجھتا ہوں, یہ پوائنٹ سکورنگ کر کے آج سے 1-1.5 مہینے بعد یہ ایشو نہیں رہے گا, کوئی اور ایشو بن جائے گا. بالکل اسی طرح جیسے فورن فنڈنگ آج سے 1.5 مہینے پہلے تک تو تھا کہ فورن فنڈنگ کون سا پتہ نہیں والکینو پھٹ گیا ہے, بٹ ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ, حالانکہ الیکشن کمیشن نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ اپنے طریقے سے ایکشن لیں, but federal government is quite on it, they haven't really done anything. جو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہو جائے گا وہ کچھ نہیں ہونے والا. ظاہر سی بات ہے جو نئے لوگ آئیں گے وہ معاملے کو میز پہ ہی ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. جی طاہر حسین صاحب, بہت کچھ اس وقت آپ کہہ رہے تھے, جب ہم 2 لوگ بات کرتے ہیں تو اس وقت لوگوں کو سمجھ کم آتا ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کا کیا موقف ہے. دیکھیں, میں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہا تھا, سب سے بڑا جو ہمارے ساتھ خان صاحب نے جو اس قوم کو ٹھکانے لگایا نا, اس کی وجہ یہ کہ خان صاحب ون سائیڈڈ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور وہ بولتے چلے جاتے ہیں, ان سے کوئی کراس کوشچن والا پوچھنے والا نہیں ہوتا. وہ آئیں گے اور ایک ہی چیز کو اتنی بار ہیمرنگ کرتے ہیں کہ لوگوں کے دماغوں پہ مارتے ہیں وہ لوگ, کہ ایک ہی چیز کو بار بار مطلب جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. ان کی اسٹریٹجی یہ ہے. اس کے علاوہ اب یہ اس وقت جو سچویشن ہے, آپ یقین کریں کہ یہ لوگ چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ابھی بنیادی طور پہ خان صاحب کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. انہیں پتا ہے کہ میری ایکچوئل پوزیشن کے دھرنا دیا تھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار اتنی سخت بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی ان کے پاس یہ جو ان کا حادثہ ہوا, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, لیکن اگر آپ اس کے ڈیپ میں جائیں, آپ یہ بتائیں جس کے گولی لگی وہ کہہ رہا ہے میرے 4 گولیاں لگی ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس کے 2 گولیاں لگی ہیں. ارے یار جس کی گولی لگی ہوگی اس بندے کو مجھے بتائیں, اگر مجھے 4 گولیاں لگیں گی اور دونوں پیروں میں لگیں گی تو میں 150 کلومیٹر جاؤں گا شوکت خانم, یا میں کسی قریبی اسپتال جاؤں گا. دیکھیں لاجک اور سینس یہ کہتا ہے کہ میں نے قریبی ایمرجنسی میں جانا ہے. سر اس پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں, لیکن یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے نا کہ وہاں پہ اگر ہو سکتا ہے ان کو جان کو بھی خطرہ ہے, اتنے بڑے لیڈر ہیں تو وہ اپنی ہی ہسپتال میں جائیں گے جہاں ان کو تھوڑی سیکیورٹی کا خیال ہے. لیکن جانے تو جو 4 لوگ قریبی اسپتال میں گئے تھے, ڈسٹرکٹ اسپتال, ان کی جان کیا امپورٹنٹ نہیں تھی, وزیر اعظم کی امپورٹنٹ زیادہ تھی. ہمارے پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوتا ہے, شہید بی بی رانی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے ساتھ. دیکھیں لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت, اچھا دوسری جو بات ابھی آپ کر رہے تھے کہ یہ وہاں جائیں, دیکھیں یہ ان کی پوری کوشش ہے وہاں جائیں, کیوں کہ یہ 28-29 کو وہاں پہنچیں تاکہ جو بھی آرمی چیف آئے اس کے اوپر پریشر بلڈ کر سکیں, کیونکہ اس کے پاس وہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کیوں ڈیلے کیا, ایک تو ان کے پاس وہ مومنٹم نہیں بن رہا, وہ مومنٹم گین نہیں کر پا رہے, اس چکر میں وہ تھوڑا سا سلو بھی کر رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ 28-29 کو وہاں پہنچتے ہیں, دیکھیں میں اگر 28-29 کو میں ایک چارج سنبھال رہا ہوں, میرے سامنے سب سے پہلے یہی والی فائل پڑی ہوئی, تو میرے پہ ڈیفینیٹلی پریشر ہوگا, بہت پریشر ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ یہ پریشر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب کہ یار میں, لیکن میں آپ کو بتاؤں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. جو نیا آئے گا اس کو یہ اپنے آپ کو کلیئر سب سے پہلے کرنا ضروری ہے کہ میں ٹھیک ہوں, یہ بڑی ایگزیکٹلی نا, اور ان کی نظر میں صرف وہی ٹھیک ہے اور کوئی ٹھیک نہیں ہے. تو دیکھیں لیکن ان تمام چیزوں ہو کیا رہا ہے, ان تمام چیزوں سے ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے اداروں میں بھی مطلب معاملات ظاہر ہے, ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے نا. اگر آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے, اب ہو گیا, ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں ڈیلے کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب ڈیلے نہیں ہو رہا. پچھلا آرمی چیف بھی جو ہے نا نومبر 17 یا 18 نومبر کو ہی جو ہے نا اس کا جو ہے نا فائل جو ہے وہ آئی تھی, اور اس کو جو ہے نا انہوں نے سمری پیش کری تھی. اب سمری آپ دیکھیے گا, سمری 17-18 تک کے سمری آ جائے گی. اچھا ایک اور ہمارے جنرل ہیں, لیفٹیننٹ جنرل, وہ 17 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں, تو اگر وہ 17 کے بعد جائیں گے تو وہ تو اس ریس سے نکل جائیں گے.
تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر ابھی یہ لوگ ایک بات کر رہے ہیں، دیکھیے 2 پوسٹیں خالی ہوں، ایک تو آرمی چیف کی پوسٹ خالی ہو رہی ہے اور ایک جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی، وہ 2 ہیں. ظاہر سی بات ہے 2 لوگ جو ہیں وہ جائیں گے، اور جو بھی آئے گا اس وقت جو سینیریو بن رہا ہے ان دونوں کو متنازع بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کا متنازع بننا ملک، دیکھیے ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ. آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آپ اپنے اداروں کو متنازع بنائیں تو مطلب میرے خیال سے بات اچھی نہیں ہے. میں واپس آتی ہوں اور ایک بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد ہم نیلم شاہ صاحبہ سے کھل کے بات کرتے ہیں. ایک بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. نیلم شاہ صاحبہ کی طرف چلیں گے. نیلم شاہ صاحبہ، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، عوام سے وہ الگ بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے جب وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اس وقت ان کا الگ فیس ہوتا ہے. مذاکرات کا کہتے بھی ہیں، ایک طرف عارف علوی صاحب مذاکرات کریں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں جی میں یا اسد عمر یہ مذاکرات کریں گے، اور تیسری طرف آپ کی ہی ایک پارٹی کے جو رہنما ہیں انہوں نے جب بات کی تو ان کو پارٹی سے ہی نکال دیا گیا. کیا صورتحال ہے یہ؟ دیکھیے مذاکرات تو تب ہونا جب ہمیں پتہ چلے کہ 1 to 1 بیٹھ کے آپ کچھ حل نکالیں گے پاکستان کو بچانے کا. اب پاکستان آرمی 16 ممبر ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ اس کو ڈیلے کر کے جو کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی مذاکرات کی کوئی جگہ بنتی ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی ماحول بنتا ہے مذاکرات کرنے کا؟ مذاکرات تو تب ہونا جب آپ دیکھیں کہ وی آر تھنکنگ بیٹر فار پاکستان. جو عمران خان جس لیے گھر سے نکل رہے ہیں، جس لیے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو پرووک. ارے بھائی ہم ان کو کوئی کھانے کھلا رہے ہیں، کوئی، میں بارہ ریپیٹ یہی کرتی ہوں، پک اینڈ ڈراپ کر رہے ہو، لوگ خود آ رہے ہیں، لوگ خود پہنچ رہے ہیں. اب دیکھیں جہاں عمران خان کی گولی لگی 1 ہفتے کے بعد، 4 دن کے بعد، آپ دیکھیں جمع کفیر کیا اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے کہ لوگ ہمارے لاہور کی لبرٹی میں اتنے زیادہ نہیں تھے. تو اب دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور دل و جان سے آ رہے ہیں ہر جگہ سے. اب دیکھیے انشاءاللہ سیٹرڈے کو یا سنڈے کا ہے ہمارا پلان راولپنڈی جانے کا. تو آپ یہ سب غلط جھوٹ بولتے ہیں، اپنی جھوٹ کو چھپانے کے لیے عمران خان پہ الزام تراشی کرتے ہیں. وہ آپ دیکھیے پوری دنیا گواہ ہے، وہ سچا آدمی ہے، اس نے کبھی جھوٹ بولا ہوگا؟ اگر پہلے وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایسے ماحول میں رہتا تھا، انگلینڈ میں رہتا تھا، وہاں ہر چیز پہ بندہ اندر باہر ہو جاتا ہے. بٹ یہ اب جب سے ماشاءاللہ سے انہوں نے حکومت میں آئے ہیں، خیر سے وہ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے خان صاحب کو دنیا مانتی ہے، اور ایز اے کرکٹر ان کو بڑے بڑے کرکٹرز مانتے ہیں. اس میں کوئی کرکٹرز نہیں، پوری دنیا کے جو سربراہان ہیں ان کی بیگمات ہیں، دے فیل لائک دے پراؤڈ ٹو بی ود عمران خان. اور ان سے جو جس طرح بات چیت کرتے ہیں عمران خان، جس طرح امریکن پریزیڈنٹس کے ساتھ عمران خان کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں، اور جس طرح پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے عمران خان کا، اور بہتر ہاتھ ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست، ارے بھائی اگر میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی اور اگر میں 1 پڑھ لوں تو وہ میں سٹارٹ تو کر رہی ہوں نا. ہاں میں تو ویسے ماشاءاللہ سے تہجد بھی پڑھ لیتی ہوں، بٹ یہ کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک نیت ہوتی ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سارے خلفاء نے سارے جو ماشاءاللہ سے اسلام کو کہاں سے کہاں پہنچایا. تو اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان کی آنے والے نسلوں کے لیے بہتر کر رہے ہیں. یوتھ انشاءاللہ، اب یوتھ سارے، عورتیں سارے، بچے بڑے جوان. میں کیا آپ کو بتاؤں، ماشاءاللہ سے میں نے کبھی زندگی میں اتنا کراؤڈ کبھی نہیں دیکھا جو اب پیرس میں دیکھیں آپ کیا حال ہے. تو وہ ہم نے بلایا کسی کو جس کے لیے یہ ڈرامے سارے. اچھا چلیے نیلم شاہ صاحب یہاں رک جاتے ہیں. مجھے زرداری صاحب کا آپ نے نام لیا، اور جس طرح میں آپ بہرحال ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں بات تو بے نظیر کی دیوانی ہوں. بے نظیر میری دوست. بالکل، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو شہید بی بی رانی کہا، اور میں دل سے رسپیکٹ کرتی ہوں. میں یا آپ جیسے خواتین ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے لیے انسپریشن تھی. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے. میں زرداری صاحب کی بات پہ ایک بات یاد آئی مجھے، بیرسٹر صاحب، یہ جو گھڑی کے پیسے آئے ہیں چاہے جتنے بھی آئے، اور وہ کہتے ہیں رسیدیں بھی ہیں، لیکن بیچنے والا یہ کہتا ہے، خریدنے والا، کہ میں نے نقد رقم دی. اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نقد رقم دی، اور اس کا کوئی چینل ہمیں کوئی نظر بھی نہیں آ رہا کہ وہ جب پاکستان رقم آئی ہے تو وہ کیسے آئی. اب جب کسی بینکنگ کے تھرو نہیں آئی تو پھر تو یہ وہی معاملہ ہو گیا کہ جس طرح ایان علی والا معاملہ ہوا تھا، جس طرح سے پاناما ہوا تھا. تو کیا فرق ہے اس میں؟
نہیں، یہ اس سے زیادہ خطرناک معاملہ ہو گیا. یہ اس سے زیادہ خطرناک معاملہ ایسے ہو گیا کہ ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے جو خان صاحب ہیں ان کی بھی، کہ آف کورس انہوں نے گھڑی بیچی ہے، جس نے خریدی اس کی بھی، اور جو بیچ کے کردار ہیں ان کی بھی. یہ تو سٹوری بریک ہو چکی ہے بری پہلے. یہ تو زیادہ خطرناک کیس ہے. باقیوں میں تو کم از کم وہ مان تو نہیں نہ رہے تھے کہ میں پیسہ لے کے جا رہا ہوں یا لے کے آ رہا ہوں. بینکنگ چینل کے علاوہ یہ تو ناؤ ایف ایم یو از ویری ایکٹیو. اگر واقعی ایف ایم یو یعنی اس شہر میں کراچی کے اندر، یہ اب میں دل سے بات کر رہا ہوں، آپ ذرا مجھے $100 لے کے دکھائیں. آپ کو $100 نہیں مل رہے فورن ایکسچینج والے سے. یہ ایف ایم یو نے اتنا، اور یہ ساکھ ڈار صاحب آئے ہوئے ہیں جی کہ میں ڈالر کو 200 پہ واپس، اور ڈالر 246 کا نہیں مل رہا ہے اس شہر کے اندر. اسلام آباد میں 280 سے نیچے ڈالر نہیں مل رہا. بلیک ہوا ہوا ہے سارا. وہ کہتے ہیں میں 200 پہ لے کے آؤں گا. عام بندے کے لیے یہ رکھا ہوا ہے. اور یہاں پہ ایف ایم یو کا کوئی کردار نہیں آیا. ایف ایم یو نے کوئی چیک نہیں کیا کہ کیسے پیسہ آ رہا ہے، کیسے پیسہ جا رہا ہے، کس وجہ سے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ بنایا ہوا ہے، اور کس وجہ سے یہ خان صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی ہیں کہ ہم یہاں پہ تھوڑا رک گئے ہیں کہ ورنہ ہم یہ بھی بتاتے تھے کہ پیسے آیا کیسے، لیکن آیا صحیح طرح سے. بٹ یہ دیکھیے نا کہ نواز شریف صاحب بھی اور خان صاحب بھی وہ سارے یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ عوام تھوڑی سی ذرا اب جو ہے سیکریفائز دے دے، تھوڑی سی قربانی دے دے. بٹ اپنے مزے ان کے ساروں کے پورے ہیں، اور الحمدللہ بہترین لائف ہے. گھری سعودی بادشاہ سے لو، باہر جا کے بیچ دو، اور اس کے بعد کہو کہ جی یہ کوئی اورل ٹرانزیکشن تھی. یہاں پہ آج کل جو پاکستان کا ماحول ہے، یہاں پہ تو 20 لاکھ روپے کی اورل ٹرانزیکشن کوئی نہیں کر رہا ہے. ایک ہمارا ٹریڈیشن ہوا کرتا تھا کہ جو میمن بزنس مین ہوتے تھے وہ اربوں روپے کی ٹرانزیکشن اورلی کرتے تھے. اب تو وہ بھی پیپر ورک لے آئے ہیں. بیچ میں اتنی چیٹنگ اس ملک کے اندر شروع ہو گئی ہے. بٹ خان صاحب ماشاءاللہ ایک معصوم آدمی ہے جو پیسے دیتے ہیں اور ایک رسید ہاتھ سے لکھ کے دے دیتے ہیں. معصوم ہے. میں یہی تو آپ سے کچھ دیر پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سنا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ابھی میڈم بات کر رہی تھیں، یہ کہتی ہیں مدینہ کی ریاست، اور یہ دے وانٹ ٹو چینج دا پیراڈائم آف پاکستان. یہ پڑھی لکھی قیادت کو لے کے آنا چاہتی ہیں. بٹ جو لفظ استعمال کیے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ کوئی پارلیمنٹری لفظ تھے، یا کسی میچور بندہ کوئی ایک میچور محفل میں بیٹھ کے کیمراز چھوڑ دیں، ٹی وی چھوڑ دیں، آپ کسی کلاس روم کے اندر، کورٹ روم کے اندر، کسی اور فارمل گیدرنگ کے اندر آپ اس طرح کی بات کسی کے بارے میں کہیں گے، تو یہاں سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہاؤ امیچور دا پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ ریئلی از. اینڈ آئی ایم سرپرائزڈ اباؤٹ اٹ. انفارچونیٹ بات ہے. میم پلیز لیٹ می کمپلیٹ. میم پلیز لیٹ می کمپلیٹ. آئی ڈڈ ناٹ اسپیک. آپ بات کر رہی تھی. آئی ڈڈ ناٹ اسپیک. پلیز لیٹ می کمپلیٹ. پلیز لیٹ می کمپلیٹ. اب بات اس کے اندر بڑی سمپل یہ ہے کہ خان صاحب پورا ٹائم یہ کہتے رہے ہیں کہ ایوری بڈی از ایکول بیفور دا لا. تو اب خان صاحب کو آ کر جواب تو دینا پڑے گا. اور 3-4 باتیں خان صاحب نے کی ہیں وہ بڑی پرٹیننٹ ہیں. ایک تو انہوں نے کہا نیا آرمی چیف اس لیے لانا چاہتے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی کرائیں. تو جب نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کروایا تھا تو اس وجہ سے آپ آرمی چیف لے کے آئے تھے. سوال نمبر 1. سوال نمبر 2, فواد چودھری بیٹھ کے کہتا ہمیں اس انصاف کے نظام سے کوئی امید نہیں. تو بھائی کیوں پھر چیف جسٹس کو روز روز اپلیکیشنیں لکھ رہے ہو، روز جا کے پٹیشن فائل کی بھی ہوتی ہے؟ نہیں ہے. کوئی ایک سائڈ تو پکڑو. اور اس کے بعد نمبر 3 بات کہ 4 سال آپ لوگ حکومت میں رہے، ایک مجھے سول کرمنل جسٹس کی ریفارم آپ بتائیں سنا جو انہوں نے کی ہو. ایک بتائیں. آرمی چیف کو کنٹروورشل کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ایکسٹینشنز دینے والے یہ لوگ ہیں. 3 سال کی ایکسٹینشنز دیں. یہ آج کورٹس کو اٹیک کر رہے ہیں. ایک لیجسلیشن آج نیب کو جا کے انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. ایک سول کرمنل جسٹس ریفارم یہ لوگ نہیں لے کے آئے، اور آج آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں ان عدالتوں پہ بھروسہ نہیں ہے. شیم آن دیم. 12 بجے رات کو جو عدالت کھلے آپ کے پاس وقت ہے اور دن میں لوگوں کو معصوموں کو پکڑ کے ہتھیلیاں لگا کے جیلوں میں بھر دیا جائے. ہاں 12 بجے عدالتیں کھول کے اپنی مرضی سے لفافے لے کے عدالتیں کھول دے. میں اب بول سکتی ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا. پکڑ لو مجھے پکڑنا تو. چلیے طاہر آخری جملہ کہیے گا. دیکھیے میں صرف جو بھی بندہ ہے نا وہ ان کے پر ماتم کر لے آدمی آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اچھے ہیں ہم برے ہیں. یار آپ عدالتوں پہ آپ کا بلیو نہیں ہے، الیکشن کمیشن پر آپ کا بلیو نہیں ہے، اداروں پہ آپ کا بلیو نہیں ہے، تو پھر آپ کر کیا رہے ہو؟ پھر آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کس کو چاہتے ہو؟ اور عوام کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ پھر کون سی ایسی خلائی مخلوق لے کر آئے جو ان کو تمام لوگوں کے موقف سے ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کی اپنی رائے ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.